सलवातुक अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ लें। नारे तकबीर। बड़ा बुलंद और मुक़द्दस नाम है यकसुबान आवाज़ तो नारे तकबीर सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत माशाअल्लाह। नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ लें कि सैयदा मज़ीद राज़ी हो जाएं। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आला। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बेशुमार। ख़ानदान सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। दुआ है मेरे इन अज़ीम मोहसिनीन की ये पुरखुलूस सफ़े अदा का एहतमाम करीमा अहले बैत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने साहिबान ईमान इस सफ़े अदा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं, सैयदा का लाल कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। बिलखुसूस बानी मजलिस के वालिद मोहतरम हमारे अंकल जी आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। मौला उन्हें शिफाए कामला व अजला अता फरमा। एक और भी मखसूस दुआ का हुक्म है, वो भी शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसके अलावा पाकिस्तान गैर पाकिस्तान जितनी दुआएं भी ये सकीर के ज़िम्मे हैं, सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। और आज बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम का हुआ है। एक ख़तीब वो तो तबई मौत मौला की बारगाह में मुंतकिल हुए, अल्लामा सिफ्ते हसन आशूर साहब, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ, ज़ाकिर जनाब नवीद आशिक बीए साहब, जितने अच्छे ज़ाकिर थे उतने अच्छे इंसान थे, और दुश्मनी है जनाब सैयदा में उन्हें कत्ल कर दिया गया आज। तो मौला उनके कातिलों को कैफर किरदार तक जल्द पहुँचाए और मालिक उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। सलवात इतनी बुलंद पढ़ने के मजलिस मज़ीद रश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह पहला जुमला इस एतमाद और इस यकीन पे कहने जा रहा हूँ कि यह ज़िक्र ना मजमों का मोहताज है ना वक्तों का मोहताज है। उसकी पहली और आखिरी वजह यावर भाई यही है कि यह ज़िक्र तब भी था जब मजमे नहीं थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। यह ज़िक्र तब भी था जब वक्त भी नहीं था, बल्कि यूँ कहा करता हूँ कि वक्त की तख्लीक का भी मशवरा भी नहीं हुआ था कि ये थे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया या अल्लाह आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। पहला जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है और माँ की गोद से मिला हुआ दर से विलायत है। करबला का तबर्रुक है और जनाब की नस्लों की अमानत। तस्बीह समझ के पेश करने जा रहा हूँ। यही लफ्ज़ बताएंगे कि मुझे कितनी देर जनाब को सबक सुनाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए कि जिसने अली की विलायत को अपनी विलायत करार देकर ज़माने को बता दिया, मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूँगा जहाँ अली मिलेगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। या कत्ले जनाब नवीद आशिक साहब की जब ख़बर मिली तो फिलबदी यावर भाई दो मिसरे मैंने कहे, तो वो जनाब की तमाज़त ईमानी के हवाले करता हूँ। जितना हक बने बोल पड़िएगा, जितना बोलेंगे उतना मरहूम को इसाले सवाब हो जाएगा। हम ज़ाकिर शब्बीर हुए खून में मलबूस,
ملبوس یعنی لباس پہنا ہے، خون کا لباس پہنا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہی ممکن تھا جو میں نے جناب کو بتا دیا۔ ہم ذاکر شبیر ہوئے خون میں ملبوس، پر دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یا کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں جناب کو، چونکہ ماتم داری ہے بعد میں اور ماتمی ماتم کریں گے، تو یاور بھائی آج کی پوری مجلس میں ماتمیوں کے حصے کی پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ میں ذاکر بعد میں ہوں، ماتمی پہلے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ منظر ایک دکھانا چاہ رہا ہوں، اس منظر کا نام ہی میں لوں گا تو عشق علی کے پروانے اسی نام پہ جھوم جائیں گے۔ منظر ہے منظر کوہ طور کا۔ کوہ طور کا نام نہیں سنا ہوا؟ چندہ ہاتھ کھولیے بیٹا، ہاتھ کھولیں گے، ہاتھ کھولیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ منظر ہے منظر کوہ طور کا، تجلی رب کے ظہور کا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مسجع مکفہ عبارت بھی شاعری کا حصہ ہوتی ہے، تجلی رب کے ظہور کا، اور سطر میں کہنے جا رہا ہوں، یاور بھائی پتہ نہیں کون سمجھے گا اور کس کے سر سے بات گزر جائے گی۔ سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ ہے، اور مسند ربوبیت پہ بے جسم کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ بس حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، جناب کی توجہ مل گئی، بات آسان ہوگی، منزل قریب ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلو میں تمازت ایمانی کے لیے ایک سطر بدل دوں۔ موسیٰ کر رہا ہے اللہ سے باتیں، ایک سطر کہوں علی والوں کے لیے، مجھے یقین ہے کہ قیمت ملے گی، تمہارا بولنا بتا رہا ہے۔ علی سے جو کلام کرے وہ کلیم ہوتا ہے۔ ہائے ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ عقیدے والوں سے میری بات ہے، اور پیچھے والے احباب بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سامنے والے پیارے ہیں، پیچھے سے بھی ویسے ہی آواز آئے تو پھر لطف کی بات ہے۔ علی سے جو کلام کرے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ وہ طور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، دار پہ میسم بولے تو کلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ موسیٰ کر رہا ہے اللہ سے باتیں، پالنے والے، اور مزے کی بات ہے کہ کتاب اس وقت بھی گاڑی میں موجود ہے، کوئی صاحب دیکھنا چاہے تو ممبر چھوڑنے کے بعد میں جناب کو دکھا سکتا ہوں۔ پالنے والے، کیا میں ہر نبی سے افضل ہوں؟ توجہ، یہاں سے لے کے وہ آخری حلال موالی تک، جہاں تک میری آواز جاری ہے، ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا، وجہ اللہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ اب بولیے گا اتنا کہ نجف تک کم از کم آپ کی آواز جانی چاہیے۔ موسیٰ پوچھ رہا ہے اللہ سے، کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ اللہ آواز دے کے کہہ رہا ہے ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ آئے آئے، آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ یا علی، مجلس جنت ہو گئی ہے۔ کائنات کی ملکہ میرے بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ۔ اچھا ایمان سے بتاؤ بھی، نعرہ ایسی لگانا چاہیے تھا جیسے تم نے لگایا؟ مہربانی بھائی جیو۔ یا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ دیکھو دیکھو، علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے، بازو کھڑے کر کے لینا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے۔ میں اکثر ممبر سے مثال دیا کرتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں، تاکہ یہ میرا چاند جو مستقبل کا چراغ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اپنی بات لے کر جائے۔ علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ، یاور بھائی میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، جیسے یہ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، ان کا نام بھی ظہیر ہے، میرا نام بھی ظہیر ہے۔ اگر وہاں کوئی بزرگوار بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز نے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا؟ وہ صف عزا سے دیکھے گا بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ یا علی، موسیٰ پوچھ رہا ہے اللہ سے، کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔
اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور مسجدوں کے سپیکر بھی کھلے ہوئے ہیں اور بندے بے دھڑک ہو کر علل اعلان کہے جا رہے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، شیعوں کو مصطفیٰ کی تعریف نہیں آتی۔ یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا۔ بولو گے تو بات بنے گی نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے نا۔ آپ بولیں گے تو نسل کو پتہ چلے گا فضائل پڑھے کیسے جاتے ہیں۔ یا نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ شیعہ ممبر کے قریب آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے محمد کہتے کسے ہیں۔ ویسے پتہ ہمیں بھی نہیں ہے، دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں یاور بھائی، پتہ ہمیں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن علی کا ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عزت والے مہربان اگر اندر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ باہر کھڑے ہونے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں، باہر دروازے میں نہیں کھڑے ہوتے۔ جو بندے عزادار ہیں وہ صف اعضاء پہ آ کے بیٹھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مجھے دیکھے، بس پیغام دینا تھا دے دیا۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ انکل اب سطر میں دینے جا رہا ہوں، زمین پہ گئی تو دکھ لے کر جاؤں گا۔ تمہیں مصطفیٰ پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں ابھی سارے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ اب تو آسماں اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ، یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں کی ہے۔ تو نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے لیا ہے مولا سے، یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دامن میں خیرات ہو تو اتنا سا وقت لگتا ہے جی کراں۔ بہت مہربانی، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ہیں تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ دوسرا سوال جناب موسیٰ نے کیا، پالنے والے یہ تو میں تسلیم کر گیا کہ افضل وہ ہے جس کے پسینے کا میں ایک قطرہ، اس کا اور میرا اتنا ہی فرق ہے جتنا قطرے اور سمندر کا ہوتا ہے۔ خوبصورت سطر جناب نے ضائع کر دی ہے۔ دوسرا سوال جناب موسیٰ نے بڑا کمال کا کیا، پالنے والے یہ بتا کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ مجھے پتہ ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس وقت میں نے کون سی بات کس مجمع میں کرنی ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے، کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ اللہ کی آوازی ہرگز نہیں موسیٰ، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے۔ اب تو جناب کے حصے کی بات ہے نا، بھیا ہاتھ اٹھائیے نیاز حسین، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے، امت بھی تو اسی کی افضل ہے۔ اب جناب موسیٰ نے اللہ سے تیسرا سوال کیا، پالنے والے عجیب معاملہ نہیں ہے بے، من و سلوہ تو نے نازل کیا میری امت کے لیے۔ من و سلوہ آسمان سے ایک دسترخوان آتا تھا، جناب موسیٰ کی امت کے لیے ایک آسمانی دسترخوان لگایا جاتا تھا ہر روز صبح و شام، اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ آسمان کا کھانا کھاتے تھے، اسے من و سلوہ کہتے ہیں۔ پالنے والے تو نے من و سلوہ نازل کیا میری امت کے لیے۔ اب خدا کے لیے موبائل سے ذرا دھیان ہٹائیے، میرے پاس وقت گنا چنا ہے اور میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں جناب سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ من و سلوہ اتارا تو نے میری امت کے لیے، اور پالنے والے دریائے نیل میں 12 رستے بنے میری امت کے لیے۔ اچھا جو چپ کر گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو، ان بندوں سے ذرا بندہ پوچھے کہ یہ جناب موسیٰ نے 11 رستے کیوں نہیں بنائے؟ چلو جیبوں سے تسبیحاں نکالو، استخارہ آ جائے تو پھر بول پڑنا، ورنہ تمہارا مقدر اور میرا نصیب۔ یہ 11 رستے کیوں نہیں بنائے؟ 13 کیوں نہیں بنائے؟ عصا تو پاس ہی تھا نا، ایک اور پانی کے سینے پہ دے مارتے، رستے اور زیادہ بن جاتے، جناب موسیٰ کی امت اور آسانی سے گزر جاتی۔ موسیٰ سے سوال کیا نا کہ تو نے 12 ہی پہ اکتفا کیوں کیا؟ موسیٰ آواز دے کے کہتے ہیں جاہلو، تمہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے کل بھی 12 تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یا کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ کیا پیارا گلستان بن گیا ہے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، اور پالنے والے تیرے کرم کی حد ہو گئی، تو نے باب حتہ بھی تو میری امت کے لیے اتارا۔ محرم سے کچھ دن پہلے نا بھائی جان، انچولی کراچی میں یہ فکرہ کہا ہے، ابھی تک فون پہ داد آ رہی ہے، دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، ابھی کیا کہنے، دیواروں پہ لکھا گیا یہ فکرہ، تاریخی فکرہ ہے، جناب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ تو نے باب حتہ بھی تو میری امت کے لیے اتارا،
یہ باب حطہ ہے کیا؟ اللہ نے آسمان سے ایک دروازہ نازل کیا تھا اور جناب موسیٰ کی امت کو حکم دیا تھا اس دروازے کے نیچے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور حطہ حطہ زبان سے پکارتے جاؤ. جو بندہ سجدہ کرتا اور حطہ کہتا گزر جائے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اس پر احسان بھی مزید فرمائے گا. سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا یہ باب حطہ میں راز کون تھا؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. جو کھاتا علی کا ہے نا وہ گا بھی علی کا جائے گا. مولا یہ باب حطہ میں راز کیا تھا کہ بندے سجدہ کر کے گزرتے تھے اللہ گناہ معاف کرتا تھا؟ امام صادق آل محمد فرماتے اور کوئی راز نہیں تھا، اللہ نے اس دروازے کے ایک طرف محمد کی تصویر لگائی تھی ایک طرف علی کی لگائی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک طرف مصطفیٰ کی تصویر ایک طرف مرتضیٰ کی تصویر. چلو بولتے ہوئے مجمع میں جملہ چھوڑنا نہیں چاہیے، دینا چاہیے. سطر بدل کے کہنے جا رہا ہوں یاور جی آپ کے لیے. ایک طرف پردے سے باہر والا، آئے 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 کوئی تو پہنچا ہوگا کوئی تو پہنچا ہوگا. ایک طرف تھی تصویر اس کی جو پردے کے باہر تھا، ایک طرف اس کی تھی جو پردے کے اندر تھا. اللہ اکبر. ہے یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں، کتاب کہو ڈرائیور کو بھیجوں گاڑی سے ابھی منگوا کے جناب کو ممبر پہ دکھا دوں، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. گھر میں امن رکھنا تو پھر ذکر شبیر میں اپنی آواز کو صرف کیا کرو. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے ہیں. باب حطہ میں سے گزرتے ہوئے بندے سجدہ کر کے جاتے تھے. پھر میرا سوال زمانے تک پہنچا ضرور دینا بھائی، قوم بنی اسرائیل محمد اور علی کی تصویر کو سجدہ کریں اللہ گناہ معاف کرے، میں صرف گواہی دے دوں تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یا 3 سوال کیے نا موسیٰ نے، لطف آ رہا ہے یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آج کی مجلس بھیا داد کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اس نسل کی امانت ہے جو پہنچانا بہت ضروری ہے. من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، باب حطہ میری امت کے لیے. پالنے والے اس کے باوجود آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس آخری امت کو کہ افضل وہ ہو گئی. یعنی جناب کی بات کروں آخری امت میں آپ بھی تو شامل ہے نا جتنے بیٹھے ہو حسین کے عزادار. عزت آل محمد کی قسم ہے انعام وہ تیری جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں بھی تیری وہی کو خبر نہیں ہے. قیمت کرو نہ کرو، قدر کرو نہ کرو، تمہارے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. پالنے والے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس آخری امت کو کہ وہ ہر امت سے افضل ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہے، حوالہ میری ضمانت ہے، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے. بات سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. اب جو بندہ چپ کر گیا سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. اللہ نے کہا موسیٰ اس امت کی 2 نشانیاں ہیں. پالنے والے کون سی؟ اللہ کہتا ہے ایک تو ان کے ہاتھ میں علم ہوگا. جاگا حسین کے عزادار. ادھر والے احباب بات اچھی نہیں لگی یا سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک تو ان کے ہاتھ میں غازی کا علم ہوگا اور دوسرا والعاشورا، وہ عاشورا کو حسین کا ماتم کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ راہ میں پڑا ہوا پتھر نہیں تھا جو جناب کو اٹھا کے میں نے دے دیا ہے. اس کے لیے بڑی مجھے محنت کرنی پڑی ہے، بڑی کتابیں پڑھنی پڑی. اب جناب کے مقدر کی بات ہے جیسے بولو سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اللہ نے کہا موسیٰ اس امت کی 2 نشانیاں ہیں. ایک ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، دوسرا وہ حسین کا ماتم کریں گے. توجہ، جب اللہ نے کہا نا علم اور ماتم کی وجہ سے بندے سر چپ کر گئے نا تو پھر یہی سمجھوں گا یا میرے پہنچانے میں کمی رہے گی یا جناب کی توجہ مکمل نہیں ہے. تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. ایک تو علم، دوسرا حسین کا ماتم. فوراً جناب موسیٰ نے سجدے میں سر رکھا. پالنے والے اگر علم اور ماتم کی وجہ سے وہ امت افضل ہے نا تو پھر میری فریاد سن، اللہم اجعلنی من امت محمد، مجھے امت محمد بنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ تیری جوانی سلامت رکھے.
اٹھ کے حسین کو سلام کیا، میں تجھے سلام کر رہا ہوں، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے، مجھے امت محمد بنا۔ اب داد آپ نے کمال دے دی، دعا آپ نے کمال دے دی، تمہید بھی ختم ہوگی، فضائل بھی شروع ہو گیا، لیکن ایک فیصلہ جناب پہ چھوڑنا ہے۔ اللہ نے کہا علم اور ماتم کی وجہ سے وہ امت ہے افضل۔ موسیٰ نے کہا پھر مجھے امت محمد بنا، لا رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے کلمہ طیبہ کے تقدس کی قسم ہے، غلط پڑھوں سیدہ میری شفاعت نہ کریں۔ اگر کوئی اس قسم کے باوجود بھی حسینی آواز بچا کے گھر لے جائے، پھر وہ جانے اور بی بی جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد بنا، اللہ کی آوازیں موسیٰ شرطیں وہی ہیں، علم اٹھا ماتم کیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علم اٹھا، یا علم اٹھا اور ماتم کیا کر۔ ایک اور فیصلہ کرتے ہو، ایک اور نتیجہ جناب کی جھولی میں اتارو۔ اللہ نے کہا علم اٹھا ماتم کر، پھر امت محمد میں قرار پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھوکر نیاز بیگ والوں دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں، اس فکرے پہ پنڈی سے لے کے کراچی تک داد وہ سن چکا ہوں کہ اب کانوں کو حسرت ہی نہیں رہ گی، لیکن چاہتا ہوں جناب بھی اسی معیار پہ بول پڑیں جو سیدہ نے آپ کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ علم اور ماتم کی وجہ سے ہے یہ امت افضل۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے امت محمد بنا، اللہ کہہ رہے ہیں علم اور ماتم کیا کر۔ تو اس کا مطلب پھر صاف صاف یہی ہے نا، اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو ماتم کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ لبیک یا حسین، یا سیدہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ اللہ امت مصطفیٰ سمجھتا ہی اسے ہے جو حسین کا ماتم کرے۔ بات پسند آ رہی ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ آگے چلیں یا کافی ہو گیا ہے؟ چلو قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، بات اور مضبوط ہو جائے گی اور مدلل ہو جائے گی، تاکہ یہ نسل اپنی امانت اچھے طریقے سے وصول کر سکے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، شعر بھی پڑھوں گا، جو منصب مولا نے مجھے قلم کا عطا کیا وہ بھی کروں گا پورا، لیکن یہ باتیں سنانا بھی ضروری ہیں۔ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ترجمہ یاور بھائی، اگر اس عزت والے کانوان نے لوہے دل پر لکھ لیا تو ایک داد کی چھنکار ممبر تک پھر آ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ اللہ کو مکروز کرے؟ ہائے ہائے ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ چپ رہ گیا تو پھر وہ چپ کا بڑا سلطان ہے، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے، مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ کوئی ہے جو مجھ اللہ کو مکروز کرے؟ اب ملاؤں کی عقل پہ بھیا ماتم کریں، جنہوں نے نیچے لکھ دیا اللہ نمازوں سے مکروز ہوتا ہے۔ آپس کی بات ہے، پنچایتی لوگ بیٹھے ہو، فیصلہ کرنے والے بندے بیٹھے ہو، ذرا فیصلہ کرنا۔ اگر اللہ نمازوں سے مکروز ہوتا تو نمازیں نمازیوں کے منہ پہ پڑتی۔ ہائے ہائے ہائے۔ چلو جو ہاتھ اٹھ گئے ان کا میں شکر گزار ہوں، جو اٹھ گئے اللہ کرے نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے مس ہوں، جو نہیں اٹھ سکے اللہ کرے اگلے فکرے پہ ساتھ شامل ہو جائیں۔ نماز نمازیوں کے منہ پہ نہ پڑتی۔ اگر نمازوں سے اللہ مکروز ہوتا، میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میں ساری رات یہی باتیں کرتا رہوں گا نا بھیا، نتیجہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کلام بندے کا کلام ہے، مجھے جھکنا چاہیے اس دروازے پر جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سرکار صادق سے ایک بندے نے سوال کیا، مولا اللہ جو کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کو مکروز کرے؟ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے، اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا ہوں۔ مولا کیا اللہ نمازوں سے مکروز ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا روزوں سے مکروز ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا حج زیادہ کرنے سے مکروز ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا زکوٰۃ دینے سے مکروز ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا بیٹیوں کے جہیز بنانے سے مکروز ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا مدری
مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا غریب پہ مدد کرنے پہ احسان کرنے پہ اللہ مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. مولا پھر کیسے مقروض ہوتا ہے؟ اب بالخصوص بانیان مجالس جو اس مجمع میں موجود ہیں ان کے لیے خاص حصہ ہے، باقی ہر عزادار بالعموم اس حصے میں شامل ہے. امام سعدی کے آل محمد سے پوچھا گیا مولا پھر اللہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ یہ علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں، حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. سرکار صادق فرماتے ہیں من انفقا درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین قد اقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے بولو مہربانی جناب. بسم اللہ. جس نے حسین کی عزاداری پر، مہربانی بھائی جان بہت شکریہ، بے ساختہ آپ نے داد سے نوازا ہے، میں شکر گزار ہوں. جس نے حسین کی عزاداری پر 1 روپیہ، 1 ٹکا، 1 آنا، 1 اشرفی، 1 دینار، کتنے لفظ تبدیل کروں جو جناب بول پڑیں گے؟ مولا جس نے حسین کی، مولا فرمانے جس نے حسین کی عزاداری پر 1 آنا خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا. اب میرا سوال اس عزت دار کاروان سے ہے، بول کے ممبر تک جواب ضرور دیجئے گا. جس حسین کی عزاداری پر خرچ کیا ہوا 1 ٹکا اللہ کو مقروض کرے اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس پہ گریہ کیا کرتا ہوگا اور اس پہ پھر زنجیر زنی کیا کرتی ہوگی؟ اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین الحمدللہ پیغام ادا ہو گیا. چلو 4 مصرے پڑھ دوں جلدی جلدی یاور بھائی، لیکن ایک میری مدد کرو. انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ جو بنا ہے 4 سے وہ تو بولے، جو کئی اور سے بنا ہے وہ بے شک چپ رہے. 4 عناصر سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 عناصر سے. کبھی جناب نے سوچا کہ عزادار کتنے عناصر سے بنا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو اسی سبحان اللہ کے سائے تلے رکھے. کیا خوبصورت طریقہ ہے داد دینے کا ہے. کبھی سوچا ہے جناب نے کہ عزادار حسین کتنے عناصر سے بنا ہے؟ آؤ میں 4 مصرے پڑھوں تاکہ یاور بھائی بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مصرے نہیں آ رہے، مصرے نہیں آ رہے. جو جناب آپ کی طلب پوری ہوئی جا رہی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اور دعویٰ کر رہا ہوں علم پہ ناز کر کے 4 مصروں کے سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے. ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے. پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے، زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، سانسیں تھوڑی، شکر تھوڑا. وہ خیرات زیادہ ہے جو 4تھے مصرے میں عطا ہوئی ہے. آؤ سنو حسین کا عزادار ماتمی زنجیر زن کتنے عناصر سے بن کے بنا ہے، اور کون کون سے عناصر اللہ نے اکٹھے کیے جو حسین کا ماتمی عزادار بنا. میں کہہ رہا ہوں اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے، اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے، پاکیزہ عناصر سے، مشیت کی عطا سے. شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی سر. آخر تک ہاتھ اٹھ گئے، کوئی ہاتھ بھی خیرات سے خالی نہیں رہ گیا. شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. اس سے آگے چلیں یا کافی ہو گیا ہے؟ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. آؤ ایک تحفہ اور لے لو. بندے کہتے ہیں حسین کے ماتم میں نکلے ہوئے خون سے نماز نہیں ہوتی. ہاں ہاں کہتے ہیں، علال اعلان کہتے ہیں. پہلے میں شریعت کا مسئلہ بیان کر دوں، فریضہ منصبی ادا کر دوں. قانون آل محمد، شریعت آل محمد کیا کہتی ہے؟ اگر وقت ہے کپڑے بدل لو، غسل کر لو، پھر نماز ادا کرو. فریضہ منصبی ادا ہو گیا. اب اس کے باوجود میرا سوال ہے، یہ جو حسین کے نام پہ خون نکلتا ہے یہ کوئی تیرا خون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. جو ہاتھ اٹھائے نا اللہ کرے حسین کے روزے جی کر ہاں، جی کر ہاں.
اللہ کرے بابا جی جیسے آپ جھوم رہے ہیں نا سارا کاروان جھومے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. یہ کوئی تیرا خون ہے؟ نہیں، میں پہلے مثال دوں تاکہ یہ نسل اپنی امانت وصول کر لے. یاور بھائی اب داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں. 10,000 روپے سے بنایا جائے نا حلوہ بنایا جائے اور دنیا کی انواع و اقسام کے ڈرائی فروٹس اس میں ڈال دیے جائیں, چاندی کے ورق سے اسے سجا دیا جائے. درود پڑھ لے مل کے بابا سے بلند. ہاں جناب بسم اللہ. یا واجب الاحترام عزت مآب ہستی سرمایہ ملت جعفریہ جعفر بھائی تشریف لے آئے. 2 منٹ ہے اجازت سرکار سبق سنا لوں. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے, شر مقصرین و منافقین سے مولا محفوظ فرمائے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. بات ہو رہی تھی یہ خون تیرا ہے جو حسین کے ماتم میں نکلتا ہے. آؤ میں مثال دوں. 10,000 روپے بھائی جان میری جانب دیکھیے, قبلہ کی زیارت ہوگی ہے نا, میرے بعد انہوں نے پڑھنا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 10,000 روپے سے حلوہ تیار کیا جائے اور دنیا کے انواع و اقسام کے ڈرائی فروٹس اس میں ڈال دیے جائیں, کاجو, پستہ, بادام, اخروٹ, جو بھی جناب کو ملے وہ ڈال دو, چاندی کے ورق سے سجا دو. 10,000 روپیہ لگانے کے باوجود وہ حلوے کا حلوہ رہے گا. ہائے ہائے ہائے. اب جو بولے ہو نا اللہ کرے یہ زبان خاک شفا کا ذائقہ انہیں نصیب ہو جائے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. 10,000 روپے کا بنایا ہوا حلوہ, حالانکہ کاجو ہے, پستہ ہے, بادام ہے, اخروٹ ہے, الائچی ہے, چاندی کے ورق لگے ہوئے ہیں, لیکن حلوے کا حلوہ رہے گا. اس کے برعکس میں 10 روپے بھائی سے لوں, 20 روپے سر سے لوں, 50 روپے جعفر بھائی سے لوں, 100 روپیہ میں بانی مجلس سے لوں, یہ مانگے تانگے کے پیسے اکٹھے کر کے 200-300 کی تھوڑی سی سوجی, تھوڑی سی چینی, تھوڑا سا گھی ملا کے, تھوڑا سا پانی, جیسا مجھے آتا تھا بس بنا کے غازی کے علم کے نیچے رکھ دیا. ملا بھی کہے گا حاضری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت شکریہ. یا اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. اتنا خوبصورت نعرہ لگایا تو دل کر رہا ہے اپنی بات کو روکوں, پہلے جناب کو سلامی پیش کروں, سلوٹ مارو. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے, داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو, مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. اللہ اکبر, اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو یا وہ حلوہ 10,000 کا, یہ حاضری. اچھا آج کل کئی اپنے بتکے ہوئے ہیں, میں حاضری نہیں کھاتا, شالا کڑیں کھانی نصیب نہ ہوگی. وہ یہی کہہ سکتا ہوں نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. وہ 10,000 کا حلوہ, یہ مانگے تانگے کی اکٹھی کی ہوئی نیاز 200-300 سے بنی ہوئی حاضری. میری بھائی بات نسبت کی ہے, اگر میرا کاروان سمجھ گیا, بات ہے نسبت کی. 10,000 کے حلوے کی نسبت ہے بندے سے, 200-300 کی حاضری کی نسبت ہے سرکار کے علم سے. تو یہی تو میں کاروان کو سمجھانا چاہتا ہوں, جب تک میرے بدن میں ہے نجس ہے, حرام ہے, حسین کا نام لے کے بہایا, میرا نہیں حسین کا ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. پھر میرا نہیں حسین کا ہو گیا. اب میں نے شریعت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا, مثال سے بات بھی مضبوط کر دی. اب کوئی زبان چپ رہے گی سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آئی, یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بزد ہے کہ حسین کے خون والے ماتم, حسین کے ماتم والے خون سے کپڑوں پہ لگا ہو خون تو نماز نہیں ہوتی. جس کی نہیں ہوتی اس کی نہیں ہوتی, جس کی ہوتی ہے وہ سر اٹھائے اور مجھے دیکھے. میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی, وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی, عطائے رب اولا بھی نواز دیتی رہی. میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو چکا تو میری پشت پہ بوشے نماز دیتی رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیو بہت مہربانی یا علی.
تیرا بنتا ہے ماتم پہ اعتراض کرنا. بس بات ختم. جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا. مہربان بھائی کا انتظار تھا، وہ آ گئے. میں اگلے ممبر پہ پہنچوں، آپ مولا کی عزت والے مداح کو سماعت فرمائیں. تیرا بنتا ہے ماتم پہ اعتراض کرنا، تیرا لگا جو کچھ نہیں، تیرا خرچ جو کچھ نہیں ہوا. سطر یہی ہے، اگر رونے آئے ہو تو ماتم کے لیے کافی ہو جائے گی. اگر تیرے بھی کسی بڑے کی بیٹیاں ہتھ کڑیاں پہن کر بازاروں سے گزری ہوتی، پھر میں پوچھتا تو ماتم پہ کیسے اعتراض کرتا ہے؟ کسی مولوی کے فتوے کی چنگل میں نہ آنا. کوئی بلڈ بینک کے لیے خون مانگے تو کہو 10 مہینے پڑے ہوئے ہیں سال کے، اور بھی حسین کے نام پہ مانگ، پورا بدن نہ نچوڑیں تو حسینی نہ کہنا. لیکن محرم اور سفر میں خون صرف حسین کے لیے. اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے. پیغام تھا الحمدللہ ادا ہو گیا. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں. میرے حصے کا مصائب ہو جائے گا اسی صدر میں اگر رونے آئے ہو تو. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے نکلے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرا لہجہ رکاوٹ بن گیا ہوگا، میری ادائیگی جناب کے گریے میں رکاوٹ بن گئی ہوگی. چلو میں مدد طلب کرتا ہوں شام کی ملکہ سے. سیدہ یہ رونے آئے ہیں، میری زبان کی گرہ کھول، میری زبان میں تاثیر عطا فرما کہ میں تیرے لال کے حبداروں کو ماتم پڑھ کے سنا سکوں، یہ رو سکیں. 2 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. سوال کرو پہلا جنازہ کس کا ہے؟ نام نہیں لوں گا، صرف اشارہ کروں گا. اشارہ ایسا کروں گا کہ بچے بھی سمجھ جائیں گے. پہلا جنازہ ہے اس کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. مرحبا مرحبا مرحبا. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. کبھی کبھی کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر. رو نہ رو، ماتم کر نہ کر، تیرے مقدر کی بات ہے. اس جملے پہ فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ جاتی ہیں. 12واں ایک ایسا سلام پڑتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے. 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سمجھ تو سارے گئے ہو. پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا، علی نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. دلیل اس کی پتہ کیا ہے؟ دلیل اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی ہے. سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں علی نے سیدہ کو کس لحاظ میں اتارا ہے. اور ہونے والوں اگلا جملہ ماتم کا ہے، اگر مقدر میں ماتم ہے تو کر لینا. تعویذ لحد سیدہ بند ہوا نا، علی جیسا امام چیخ مار کے رو پڑا. عبداللہ ابن مسعود نے قدموں پہ بوسہ دیا، مولا کون سی غربت رلا لی ہے؟ علی جیسا امام ماتم کر کے کہتا ہے مجھے تو آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی. مرحبا مرحبا. شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. یہ آنسوں سے زار زار چہرہ اللہ کرے نواب کربلا کے روضے پہ جا کے مس ہو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں. اور ہونے والوں جب سیدہ کی قبر کا تعویذ علی نے بند کیا ہے نا، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. وہ لکھتے ہیں جب علی بادشاہ نے سیدہ کے تعویذ لحد کو بند کیا ہے نا، دونوں ہاتھ میرے امام نے قبر پہ رکھے اور علی جیسا امام نوحہ پڑھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا. جنہوں نے ہائے کی ہے ایک دفعہ کہو تو سید علی کاش تو نے سیدہ کی قبر پہ خیمہ لگا دیا ہوتا، آج محمد کی بیٹی کی قبر دھوپ میں تو نہ جل رہی ہوتی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لو پرسہ شام کے بیمار کو دینا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. علی فرماتے حق تو یہ تھا میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا،
سیدہ میں رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا، چلو میں پہلے ماتم خود کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی عزادار نہ کر سکے، بندے تھک بھی تو جاتے ہیں نا، اللہ میرے ماتم کا ثواب اس حسینی عزادار کو دینا، آیا تو قریب کربلا کو رونے کے لیے ہے نا۔ علی رو کے فرماتے ہیں سیدہ حق یہ تھا، دن بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا، رات بھی تیرے زخموں پہ یہیں بیٹھ کے روتا، لیکن بطول مجھے معاف کرنا، میری مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ بطول کی قبر میں زلزلہ آیا، سیدہ کی آواز یا علی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے؟ علی جیسا امام سر پہ ماتم کر کے کہتے ہیں سیدہ مجبوری یہ ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ رونے والا پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، آخری 2 منٹ کی نوکری اور منبر بھائی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، پہلا جنازہ ہے رسول کی بیٹی کا۔ اب سوال کرو دوسرا جنازہ کون سا ہے؟ مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، رونے والا دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اور سیدو غیر سیدو بندے سوال کرتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کائنات میں کوئی ماں تو دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اور رونے والوں جب ذوالفقار سے حسین معصوم کی قبر بنا رہا تھا نا، تو ذوالفقار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ آسمان سے حسین کے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ حسین جیسا امام رو پڑا، رو کے کہتے ہیں ذوالفقار کیا کروں، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، 2 منٹ رہ گئے میرے وقت میں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے چاند کو قبر میں اتارا، کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا، کتنی بڑی استقلال کی ملکہ ہے علی کی بہو۔ ادھر سے حسین ریت ڈالتے رہے، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہاتھ نہ جوڑیے، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ عزادار ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ کیا پڑھوں مصائب کیا تو سنے گا؟ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ سر جھکا کے رونے والی شکل بنا لو، حسین کی ماں پھر بھی راضی ہو جائے گی، یہ کریم خاندان اتنا زیادہ ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی، اور رونے والوں بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ اور رونے والوں رکھو میرے سر پہ قرآن، جتنا بڑا صابر تھا نا کربلا کا غریب، ہاتھوں میں ریت لے کر آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ میرا لال بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، ایک سوال، قبلہ سے لے کے وہ ہر عزادار تک، جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو، عزاداروں سے بھی پردے داروں سے بھی مشترکہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا۔ میرا ایک سوال ہے، واجب سمجھ کے ہائے کرنا، ہائے کر کے رونے سے حسین کی ماں زیادہ راضی ہوتی ہے، حسین کی ماں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ہائے کر کے جواب دینا۔ سوال میرا یہ ہے، ماں اور باپ نے مل کر چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور رونے والوں جب شام قریبہ آئی ہے نا، ہوئی ہے سروں کی گنتی، کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، لکھنے والے نے لکھا ہے شام قریبہ جب سروں کی گنتی ہوئی ہے نا، حرام زادوں نے سر گنے، کمینہ کہتا ہے ہم نے مارے 72 ہیں، ساری 71 ہیں، اس کا سر نہیں ملتا جس نے ہمارا پورا لشکر رلا دیا ہے۔ ایک حرام زادہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اور سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا، اور رونے والا کمینہ کہتا ہے 100 نیزے والے لے آؤ، اور رونے والوں خالی ہاتھ نہیں تھے، ہر حرامی کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے۔ اب جملہ بدل دوں، یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھٹھی کے سینے میں لگتا تھا۔ یہ فکرہ میں عزت والی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور سیدو خیر سیدو، ایک حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، مجھے پتا ہے اس روایت کو مسلسل پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رکا پتا کیا ہوں؟ اگر اس حرامی نے ریت ہٹائی ہوتی،
اصغر کو ادب سے نکالا ہوتا، میں نہ رکتا، مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ صاحب کتاب نے اگلا فقرہ قیامت والا لکھا ہے، موت میرے بس میں ہوتی تو میں مر گیا ہوتا۔ لکھتا ہے کمینے نے نیزہ اکھاڑا نہیں، زور لگا کے اور دبایا ہے۔ عزادار نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اب جو حرامی نے نیزہ اکھاڑا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ، حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنگھیاں دیتی تھی۔ سیدہ رباب رو کے کہتی اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وہ تو امام حسن عسکری اور شبیعت دونوں کی اچھا راستہ دے دو بھائی۔ ورمل کے تیر سے جو بہا ہے شریف خون، ورمل کے تیر سے جو بہا ہے شریف خون، دستار مصطفیٰ پہ ہیں چھینٹے پڑے ہوئے۔ ارباب اعزاز سوگوارہ نے فرزند رسول خدا امام حسن عسکری علیہ السلام آج کی یہ 19ویں سالانہ مجلس عزا اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب مقطع مجلس کے طور پر زینت منبر ہوا چاہتے ہیں۔ میری ملت کے مایہ ناز خطیب، اسکالر، محقق سرکار علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب آف مظفر گڑھ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح کی اور شبیہ تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام کی برآمدگی کروائیں گے۔ ثقیفہ زہر کی تیار جو نبی کے لیے، ثقیفہ زہر کی تیار جو نبی کے لیے، بچا کے رکھی وہی حسن عسکری کے لیے۔ اور شبیر منفرد ہے قسم ہے بطول کی، شبیر منفرد ہے قسم ہے بطول کی، اس کے تو ذوالجناح کو بھی جھکنا ثواب ہے، چونکہ 2 شبیہات کی برآمدگی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں خطیب ولایت سرکار علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب آف مظفر گڑھ سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص و مقبول انداز میں ذکر فضائل و مصائب آل آبا بیان فرمائے۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی ذات مقدسہ پہ بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ۔